तैमूर टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे एक मगरबी एशियाई मुल्क इसराइल के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे इसराइल वजूद में आया, ताबूत सिकीना क्या है, इसकी यहूदियों के लिए क्या अहमियत है और इसके अंदर क्या था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि इसराइल में वाक़या एक ऐसे समंदर के बारे में जहां कोई ज़िंदा इंसान डूब नहीं सकता। हम जानेंगे कि इस छोटे से मुल्क के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिससे ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और जानेंगे कि यहूदी दीवार में सर मारकर क्यों रोते हैं। क्या ऐसा करना इनकी इबादत का हिस्सा है? पाकिस्तानी इसराइल कैसे जा सकते हैं जबकि हमारे पासपोर्ट पर वाज़े लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए ममनू है। और इसके अलावा यहूदियों के मुतालिक बहुत सारी अजीब व गरीब बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तैमूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसराइल एक ऐसी सरजमीन जिसको सरकारी तौर पर इसराइल या इब्रानी ज़बान में मदीनात यसराइल कहा जाता है, जो कि एक मशरक़ वस्ती मुल्क है जो बहीरा रोम के मशरक़ी सिरे पर वाक़या है। इसकी सरहद शमाल से लबनान, शमाल मशरक़ में शाम, मशरक़ में उर्दन, जनूब मशरक़ी सिमत में फ़लस्तीन, जनूब मग़रब और मग़रब में मिस्र और बहीरा रोम वाक़या है। नाज़रीन, कई दूसरे कदीम मुल्कों की तरह ये सरज़मीन जिसे अब इसराइल के नाम से जाना जाता है, ये भी हज़ारों साल पुरानी कदीम तारीख़ी तहज़ीब और सकाफ़त रखती है। दोस्तों, इसराइल की तारीख़ के बारे में बात करें तो इसको 635 सन ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फ़तह किया। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्ज़े में था। मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने, ईसाइयों का मुतबर्रक मकाम होने और यहूदियों के लिए ख़ास मजहबी मकाम यानी दीवारी गिरिया होने के सबब ये मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा अहमियत का हामिल मजहबी मकाम है। यही वजह है कि तीनों मज़ाहिब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क इनके कब्ज़े में चला जाए। 635 सन ईस्वी में मुसलमानों ने इस सरज़मीन को फ़तह किया। आने वाले 1300 साल तक मुसलमान इस सरज़मीन पर काबिज़ रहे। 600 सालों तक अमवी, अब्बासी और सलीबी हुक्मरान बार बार इस सरज़मीन पर काबिज़ होते रहे। 1260 में ये सरज़मीन ममलूक सल्तनत का हिस्सा बनी। सन 1516 में ये सरज़मीन सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई। पहली जंग अज़ीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और जमहूरी तुर्की वजूद में आया तो बरतानिया ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया। डगमगाती ताज बरतानिया ने 1920 में इसको तकसीम कर दिया। फिर वो वक्त भी आया जब हिटलर के हाथों यहूदियों की नस्ल कुशी की गई। हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, बमबारी, फायर चैम्बर और तलवारों के ज़रिए जहन्नम वासिल किया। इस कत्लेआम को होलोकास्ट के नाम से दुनिया जानती है। इस होलोकास्ट में ज़िंदा बचने वाले और दूसरे ममालिक ख़ास तौर पर बरतानिया में मुकीम यहूदियों ने बरतानिया के ख़िलाफ़ आलाने बगावत कर दिया। तमाम ममालिक में रहने वाले यहूदियों ने इसराइल की तरफ हिजरत शुरू कर दी और बरतानिया ने इन लोगों को दूसरे मुल्कों के सियासी दबाव की वजह से पनाह दी। पाकिस्तान और इंडिया बनने से कुछ अर्सा पहले हुकूमत बरतानिया ने तस्लीम किया कि वो अरबों और यहूदियों के दरमियान फ़ैसले के लिए कोई ठोस हिकमत अमली वज़ा नहीं कर सकी, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कर देगा। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के दिन इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन से निकल जाने के बाद इस इलाके को 2 फ़रीक़ैन यानी अरब मुसलमानों और यहूदियों में तकसीम करके 2 मुल्क बन सकते हैं, लेकिन इसमें यरूशलेम शहर को इन दोनों मुल्कों से अलहदा करके बैनुल-अक़वामी तहवील में दिए जाने की तजवीज़ थी। इस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 नवंबर 1947 को मंजूर कर लिया।
اس قرارداد کو یہودیوں نے تو تسلیم کیا تو عرب مسلمانوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ کے فلسطین چھوڑتے ہی آج تک کی نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی سے لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمان بے گھر ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ برطانیہ کے فلسطین میں سے نکلنے سے ایک دن پہلے اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہونے والی جنگ میں بہت سے فلسطینی شہید ہوئے اور اس سے کہیں زیادہ بے گھر ہو گئے۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ نے ریفرنڈم کروایا۔ فلسطینیوں کے ان گنت شہید ہونے اور لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے سے ان کی آبادی کافی کم ہو گئی، جبکہ دوسری طرف یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا۔ نتیجے کے طور پر ووٹ زیادہ ہونے سے یہودی یہ ریفرنڈم جیت گئے۔ ریفرنڈم کے وقت یہودی آبادی 8 لاکھ تھی، جس میں آنے والے وقت کے ساتھ تیزی سے اضافہ ہوا۔ عرب ممالک اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہی اس کے مخالف تھے، جس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر عرب اسرائیل جنگیں بھی ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے یا اپنوں کی غداری یا اور اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے عرب مسلمان ہر بار ناکام رہے اور یہودی ہر بار فاتح رہے۔ 1977 میں مصری صدر انور السادات نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور وہ پہلے مسلمان سربراہ مملکت تھے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس کے بعد بھی کئی مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے نمایاں اہمیت کے حامل اور مسلم دنیا کے دو اہم ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کا سرکاری نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اس ملک کا ریفرنڈم کے وقت رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ 1966 کی جنگ کے بعد اس میں اضافہ ہوا۔ موجودہ رقبے کی اگر بات کریں تو گولان کی پہاڑیوں اور اسرائیلی مشرقی یروشلم کو ملا کر 22,072 مربع کلومیٹر رقبہ بنتا ہے، اور یہی رقبہ اسرائیل سرکاری طور پر بتاتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے 150واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 8.8 ملین کے قریب ہے۔ بات کریں اس کے سفارتی تعلقات کی تو وہ بھی بیشتر مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر 157 ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اس ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کریں تو مشہور و معروف سائنسدان آئنسٹائن کو اسرائیلی صدر بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ عبرانی اور عربی اسرائیل کی قومی زبانیں ہیں، جبکہ روسی، فرانسیسی زبانیں بھی محدود تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ جو ملک کبھی مسلمانوں کا مرکز تھا، آج وہاں مسلمان آبادی صرف 17% ہے، عیسائی 2%، جبکہ باقی ملک مختلف نسلوں کے یہودیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہودیوں کی عبادت کی بات کریں تو ان کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہتے ہیں۔ ان کا وضو 3 سے 4 بار دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی سے دھونے سے ہوتا ہے۔ یہ اپنے سر پر ٹوپی لیتے ہیں جسے کیفا کہتے ہیں، ماتھے پر اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹیفلن باکس باندھتے ہیں، کاندھوں پر شال لیتے ہیں جسے تالیت کہتے ہیں۔ یہودی دیوار گریا کے پاس آ کر دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں اور دعاؤں والے رکے اس دیوار گریا میں رکھتے ہیں۔ یہ نماز کے دوران ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہیروں کی ہول سیل مارکیٹ بھی اسرائیل میں ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی قانون کے مطابق پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی قانون میں ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، صحیح سنیں آپ لوگ، پاکستانی اسرائیل جا سکتے ہیں، اور ایسا مسلمانوں کا قبلہ اول اسرائیل میں ہونے سے ہے۔ پاکستان سے قبلہ اول کی زیارت کے لیے جانے والے مصر، آذربائیجان یا اردن کے علاوہ کئی دیگر ممالک سے بآسانی سیاحتی ویزا لے کر اسرائیل کے اندر جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا یہودی اسرائیل کا شہری تصور ہوتا ہے۔ اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ کھاتے ہیں۔ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار، عرب اسے بحر میت بھی کہتے ہیں۔
یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے جو سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی سمندری حیات نہیں ہے۔ اس میں مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی سمندری پودا، حتیٰ کہ اس کے اوپر کوئی موج یعنی لہریں بھی نہیں آتی۔ اس پر کشتی یا بحری جہاز نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ اس میں نمکیات کی مقدار کا بہت زیادہ ہونا ہے، جو کہ 23 سے 25% ہے، جبکہ عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% ہوتی ہے۔ چنانچہ بھاری مقدار میں نمکیات کی وجہ سے اس میں زندگی ممکن نہیں۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی زندہ انسان یا جانور ڈوب نہیں سکتا۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضروریات اناج کا 100% خود اگاتا ہے، اور ایسا صرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے ہی ممکن ہے۔ بات کریں تابوت سکینہ کی تو یہودی آج تک اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ لکڑی کا ایک مضبوط اور خوبصورت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور سے نازل کیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن جس میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترتا تھا، یہ بھی تابوت سکینہ میں تھا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کم وزن والی ماڈلز پر مکمل پابندی ہے۔ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر اس کی ایک سے دوسری سمت میں بھاگنا شروع کر دیں تو آپ 2 گھنٹوں میں اس ملک کو پار کر لیں گے، جبکہ اگر اس کی مخالف سمت میں بھاگیں تو 9 دنوں میں یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ کرنسی کا ذکر کریں تو 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ استعمال ہوتا رہا، لیکن 1980 سے 1985 تک اسرائیلی اولڈ شیکل نامی کرنسی استعمال کی جانے لگی۔ تاہم 1985 میں کرنسی ایک بار پھر سے تبدیل کی گئی۔ نئی آنے والی کرنسی نیو اسرائیلی شیکل کہلاتا ہے، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 46 پاکستانی روپوں کے برابر بنتا ہے۔ ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ یروشلم نامی شہر اس کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم آدھا فلسطینی اور آدھا اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ یروشلم بھی ایک واحد شہر ہے جو تاریخ میں 2 مرتبہ مکمل تباہ ہوا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ 2018 کے سروے کے مطابق ملک کی 92% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جبکہ 7.6% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ تعلیم کی بات کریں تو وہ بھی قابل رشک ہے۔ مردوں میں تعلیمی شرح 98.5%، جبکہ عورتوں میں تعلیمی تناسب 95.9% ہے۔ اوسط عمر کی شرح بھی کافی اچھی ہے۔ ایک اسرائیلی مرد کی اوسط عمر 81 سال، جبکہ عورت کی اوسط عمر تقریباً 85 سال ہے۔ اسرائیل میں دنیا میں سب سے زیادہ میوزیم ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کسی نئی ویڈیو میں۔